बिही व बारिक वसल्लिम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन आबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तहरीक मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाज यूथ लीग, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल और मिनहाजुल कुरान विमेन लीग, ज़िला तलागंग, तहसील तलागंग, तहसील लावा, उसकी यूनियन काउंसिल्स के जुमला जिम्मेदारान, बिलखसूस आज के मेज़बान जिनके साथ ये सेहरा सजा है और अल्लाह ने जिनके सर पर इज्जत की ये पग रखी है, मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद उमर कुरैशी एडवोकेट, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला तलागंग, और मोहतरम बरादरम मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद ताहिर साहब, ज़िले नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला तलागंग और उनकी पूरी टीम, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने नाम इसलिए सारे नहीं लिए कि बार बार लिए गए, वक्त थोड़ा है, 1:15 बजे का हुक्म हुआ है कि खत्म करना है, तो मैं अपनी बात का आगाज यहाँ पे मोहतरम नाज़िम आला साहब, मोहतरम काजी शफीकुर रहमान साहब और फिर बाजी हलीमा सादिया ने अपनी बात को मुकम्मल किया, मैं उसी को मुकम्मल करने की तरफ बढ़ता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 30 है। रब्बे कायनात ने अपने इरादे का इजहार किया है कुदसियाने फलक पर। फरमाया, ए फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। रब्बे कायनात का ये इरादा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। तलागंग के वासियों, कुरान को इस गहराई और गहराई से पढ़ने का हक कि कुरान के अंदर छुपे हुए वो रमूज़ और औकाफ जो सदियों से हल तलब थे, आप और मैं आज तक ये कहते आए कि हमारे बाप आदम से गलती ना होती, हम जन्नत से जमीन पर ना आते, जन्नत से जमीन पे आने का सफर हम अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम के गलती के साथ डालते हैं। और हर कोई लिखने वाला लिखता है कि आदम अलैहिस्सलाम गलती न करते तो हम जमीन पे ना आते। लोगों, ये मुगालता है और इस मुगालते को आज के सदी के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने दूर किया है। फरमाया, कुरान मजीद के अंदर तो रब्बे कायनात ने आदम को बनाने से पहले फरमा दिया था, फिल अर्द खलीफा, जिसको बनाने जा रहा हूं बनेगा जमीन के लिए। जो बनेगा जमीन के लिए वो गलती करे कि न करे, तुम्हें क्या उससे और उस औलाद के क्या कहने, जो औलाद सब कुछ उठा के अपने बाप के गले डाल दे। रहनुमाई मिलेगी उस औलाद को कि आपने से हुआ कुछ नहीं और उठा के गले में डाल दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, तब हम जमीन पे आए। कुरान मजीद की आयत नंबर 30, इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरमाया, जिसको बनाने जा रहा हूं होगा ही जमीन के लिए। ये फिर उस रब की मैनेजमेंट है कि जमीन पे वो आए कैसे। तो ये गलती नहीं है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। रब्बे कायनात ने जैसे ही इरादे का इजहार किया, कुदसियाने फलक जिनके पास लाखों साल की इबादत का जखीरा था, जो खूगरे हमदो सलाह हो चुके थे, जो कियाम करना सीख चुके थे, रुकू उनको सबसे अच्छा आता था, सजदा रेज़ी उससे अच्छा कर ही नहीं सकता था, वो खूगरे हमद जब उन्होंने देखा
کہ رب کی خلافت کا تاج سجنے جا رہا ہے کسی اور کے سر پر، جھٹ سے اپنی عبادت یاد آئی اور اپنی عبادت کو خیال میں لا کر کہنے لگے مولا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا زمین پر جو زمین پر فساد انگیزی اور قتل و غارت گری کرے گا۔ لوگوں، جیسے ہی بندے کو سمجھ آتی ہے کوئی مجھ سے سپیریئر آنے والا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کہہ دیا جائے۔ ابھی تو آدم علیہ السلام ارادہ الہی میں ہیں، کہنے لگے مولا یہ قتل و غارت گری کرے گا۔ رب کائنات نے اپنے خلیفہ کی صفائی پیش نہیں کی۔ تلاگان کے باسیوں، this is very important، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تحریک منہاج القرآن کھڑی کہاں پہ ہے۔ رب کائنات نے اپنے خلیفہ کی صفائی نہیں دی کہ یہ خون نہیں بہائے گا، کیونکہ مولا کو معلوم ہے اور معلوم تھا کہ یہ جوہر میں اپنے خلیفہ میں رکھوں گا، کیونکہ قتل و غارت گری یہ بزدلوں کا کام نہیں، یہ دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے، جرأت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ بریوری ہوتی ہے، یہ ہمت ہوتی ہے کہ کوئی خون بہائے۔ بزدل تو خون کا سن کے رات کو نہیں سو سکتا۔ فرشتوں نے کہا مولا قتل و غارت گری کرے گا۔ رب کائنات نے وضاحت نہیں دی بیٹی اور بہنوں، نہیں کہا میرا خلیفہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مولا نے یہ جوہر اپنے خلیفہ میں رکھنا تھا، یہ جوہر بہادری کا، ہمت کا رکھنا تھا، اور یہ رکھنے کے بعد ہی تو پتہ چلنا تھا کہ میرا کون ہے۔ رب کائنات نے یہ جوہر رکھا اور فرشتوں سے فرمایا فرشتوں جوہر رکھ رہا ہوں، یہ کام ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، لیکن اگر قتل و غارت گری کوئی اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے، اپنی ذاتی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے کسی کا خون بہائے تو یزید کہلائے گا، اور اگر دین بچانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے خون بہائے تو حسین کہلائے گا۔ بہادری یزید کی فوج میں دکھا رہی تھی، لیکن پیش نظر میڈلز تھے، زمینیں تھیں، مربع تھے، آلہ عہدے تھے۔ دوسری طرف کربلا کا حسین کھڑا تھا، دکھا وہ بھی بہادری رہا تھا، اس کے پیش نظر قوم کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دینا تھا۔ ایک دوپٹہ چھین رہا تھا بہادری سے، دوسرا بہادری سے دوپٹہ دے رہا تھا۔ چھیننے والا ہمیشہ کے لیے مٹ گیا اور دینے والا قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، آدم علیہ السلام بن گئے، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا عمل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام بن گئے، اب رب کائنات کے ذمہ کرم پہ تھا کہ قدسیان فلک کے اس سوال کو بھی ایڈریس کر دیں جو ان کے خیال میں تھا۔ رب کائنات نے جو کچھ پیدا ہو چکا تھا، جو کچھ پیدا ہونے والا تھا، سب کو ڈسپلے کیا، اور ڈسپلے کر کے مولا مخاطب ہوا معترضین سے، اور معترضین قدسیان فلک ہیں۔ ان سے فرمایا فرشتوں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، ان چیزوں کے نام انبئونی مجھے بتا دو۔ فرشتے عاجز آگے کہنے لگے قالوا سبحانک، کہنے لگے مولا تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں آتے۔ رب کائنات نے then and there on the spot فرمایا اے میرے خلیفہ تو آ، ان ساری چیزوں کے نام ان کو بتا جنہیں معلوم نہیں، اور جن کو معلوم نہیں تھے وہ فرشتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے
پہلے دن ہر چیز کا نام جب فرشتوں کو بتا دیا، فرشتے ہکا بکا رہ گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے، یہ پہلے دن کا ہر چیز سے آشنا، اور ہم لاکھوں سال کی عبادت کا ذخیرہ لیے ہوئے ان سے نہ آشنا۔ جیسے ہی علم کی فضیلت، علم کی سپرمیسی فرشتوں پر، اور میں فرشتوں کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، عبادت گزاروں پر، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ منہاج القرآن کیا ہے۔ جب عبادت گزاروں پر علم کی فضیلت کا اظہار ہوا تو رب کائنات نے اس وقت فرمایا، فرشتوں میرے خلیفے کا حق بنتا ہے کہ اس کی فضیلت علم کے سامنے سارے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ یہ وقت تھا سجدے کا، سارے جھک گئے۔ یہ جو فرشتے جھک رہے ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں، فضیلت علم کی وجہ سے، کہ علم کی وہ دستار جو رب کے خلیفے کے سر پہ سجی تھی، سارے فرشتے جھک گئے، ایک کھڑا رہا۔ یہ پہلے دن طے ہو گیا، جو فضیلت علم کے سامنے جھک جائے فرشتوں میں رہے گا، اور جو انکار کر جائے فضیلت علم کا شیطان ہو جائے گا۔ آج اسی بات کی لڑائی ہے، لوگوں کو اپنے ماتھے پر سجدوں کے نشان یاد آتے ہیں اور سمجھتے ہیں سجدوں کے نشانوں کی وجہ سے دنیا کے اندر عزت ہمارے پاس آئے، جبکہ روز اصل طے یہ ہو گیا تھا کہ اگر علم کی دستار تمہارے سر پہ سجے گی، انسانیت کیا قدسیان فلک بھی تمہارے لیے جھک جائیں گے۔ یہ وہ موقع ہے یہاں پہ جب کسی بندے کو کسی نے کہا کہ تو فرشتہ ہی لگتا ہے۔ بندہ شاعر تھا، اس نے کہا مجھے نہ کہو میں فرشتہ ہوں، اس نے کہا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ آج کا انسان اگر یہ لوٹ جائے واپس اپنی اصل کی طرف تو پھر ساری فضیلتیں اندر علم بیٹھا ہے، اور اگر دربار فرعون کا آ جائے، چونکہ دربار فرعون کا سجتا رہا ہے، سج رہا ہے، سجتا رہے گا۔ فرعون آتے ہیں اور آ کے کرتے کیا ہیں؟ اپنے دربار کو ایسے ناہنچار لوگوں سے سجاتے ہیں جو لوگوں کو اپنے کم علم کی وجہ سے اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہوئے، رسا اندر گند بڑا ہوا ہے، اندر پورا سیکرٹ ہے، ماتھے پہ کالا نشان، اور اندر بغض اہل بیت، علم کی خیرات ملنی ہے۔ والی نجف اشرف کے در سے، چونکہ تاجدار انبیاء نے پتہ دے دیا، تاجدار انبیاء کی سنت کو پھر سے جا بنانے والوں، آقا کی سنتوں کا فیضان کرنے والوں، آج تمہیں میں بتاؤں اگر یہ اب چاہیے کہیں اور سے بھی نہیں ملے گا، کربلا کے حسین کے بابا کے در پہ جانا پڑے گا۔ ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری، مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا ہیں، اس لیے مشکل کشا ہیں کہ وہ علی بابوہا، ان کی مشکل کشائی ان کے سجدوں کی بدولت نہیں ہے، وہ جو پوری امت کی مشکل کشائی اب تک بھی کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس کی بدولت ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ آج اور آج سے پہلے تک اور قیامت تک جو شخص چاہے
کہ ہر کوئی اس کے قدموں میں بیٹھے، اسے عبادت کا ذخیرہ نہیں، علم کی خیرات چاہیے ہوتی ہے۔ مولا کائنات کھڑے ہیں جامع مسجد دمشق کے منبر پر، لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ نبی کا علم اتنا تھا، یہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں، خارجیت تب سے پیچھے ہے۔ جیسے ہی علم مصطفیٰ پر اعتراض ہوا تو لوگ تو جو کچھ کہنا تھا کہا، اب وہ کیسے چپ رہ سکتا تھا جس کا تعارف یہ تھا کہ وہ علی بابوہا، وہ منبر پہ آئے اور ان کے الفاظ سنیے، مولا کائنات احمد الناس سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، سلونی اما شیطان، جس نے جو پوچھنا ہے تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک، جس نے کیمسٹری، بایو، فزکس، میتھ، اسٹرانومی جو پوچھنا ہے علی کھڑا ہے، اس سے پوچھو۔ سلونی اما شیطان، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور اگر مجھ سے آپ نے کہنا کہ آپ کیا سمجھے اس سے، میں یہ سمجھا ہوں کہ مولا کائنات اعتراض کرنے والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے، اگر کسی کو شک ہے کہ میرا باپ کون ہے، اما شیطان، یہ اس لیے مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج عبادت کے لباس کے اندر بغض اہل بیت لیے پھرتے ہیں لوگ، اور ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو علی سے جڑ جائے گا اس کو علم مل جائے گا، اور جو علم والا ہو جائے گا وہ ہمارے چکروں میں آئے گا کیسے؟ علی اس لیے مشکل کشا ہے، ہر مشکل دی کنجی یارو مرداں دے ہتھ آئی۔ مولا کائنات مولا کائنات نے جب یہ فرمایا سلونی اما شیطم، لوگوں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو جو تمہارے جی میں آئے، علی ہر چیز کا جواب دے گا۔ علی کے اس قول کا فیض بڑا، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے روپ میں، کبھی فیض یافتہ غزالی کہلایا، کبھی اس کا فیض یافتہ رازی کہلایا، کبھی اس کا فیض یافتہ احمد رضا خان کہلایا، اور آج کے زمانے میں سلونی اما شیطم کا کون فیض لیے ہوئے ایک شخص سرزمین پاکستان پہ ہے جس کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں۔ طاہر القادری، طاہر القادری، طاہر القادری۔ خدا کے لیے طاہر القادری کا موازنہ مسجد کے اس امام سے نہ کیجیے جس کی اپنی تعلیم پرائمری نہیں ہے۔ ان پڑھ کا مقابلہ پڑھے لکھوں سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، اور دین کے اندر نظام عبادت بھی ہے، نظام معاشرت ہے، نظام معاشرت ہے، نظام معیشت ہے، نظام عدل ہے، نظام تعلیمات ہے، نظام سیاست ہے، نظام حکومت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 7 لاکھ مسجدوں میں نظام عبادت تاجدار انبیاء سے لے لیا گیا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، ہمسایوں کا حق کیسے ادا کیا جائے اس کو چھوڑ دیا گیا، سیاست کیسے کی جائے یہ نظام چھوڑ دیا گیا۔ نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام عدل، نظام حکومت، یہ سب کچھ لفنگوں کے سپرد کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا اس سے دین والوں کا کیا کام ہے۔ وہ دین والا ہوتا ہی نہیں جس کو سیاسی امور، معاشی امور، معاشرتی امور، عدل کے امور، آئین کے امور، قانون کے امور، جس اس سے واقف نہ ہو وہ دین کا علمبردار ہوتا ہی نہیں، وہ تو کسی مسجد کا 4 وقت کا یا 5 وقت کا امام ہوگا۔
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج اسلام کے نمائندے کے طور پر پوری دنیا کے اندر مولا کائنات کے فیض یافتہ ہونے کے ناطے سے، ان کے نائب ہونے کے ناطے سے پوری دنیا کے اندر سوال کرتے پھرتے ہیں۔ جس کو دہشت گردی کا حل چاہیے طاہر القادری، بینکاری کا نظام اسلامی چاہیے طاہر القادری، تعلیم کا نظام چاہیے تو طاہر القادری، 272 سال پرانا درس نظامی بدلنے کا نظام چاہیے تو طاہر القادری، سیاست بدلنے کا طریقہ چاہیے طاہر القادری، حکومت کرنے کا سلیقہ چاہیے تو طاہر القادری۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں تاجدار انبیاء کا ہر نظام ہی بہت شاندار ہے، نظام معیشت بھی ان سے لو، دار شریف کی سنت اپنا کر اپنی ریڑی، اپنی دکان، اپنے آفس میں بیٹھ کے سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑانے کا سبب نہ بنو۔ اپنی دکان اور دفتر میں بھی تمہیں کوئی دیکھ کے کہے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تلا گانگ والوں چاہیے یہ نظام، یا صرف مسجد میں ہی ٹہرے ننگے کرنے ہیں، صرف مسجد میں جا کے کندھے جوڑنے ہیں؟ مسجد تو سکھائے گی کہ کندھے جوڑو، عمل تو جا کے اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے، عمل تو جا کے محلے داروں میں کرنا ہے، عمل تو جا کے اپنے کولیگز میں کرنا ہے۔ وہاں پہ فاصلے، مسجد میں کندھے جوڑنا، اس سے زیادہ منافقت اور کیا ہوگی؟ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری چاہتے یہ ہیں ایک ایسا معاشرہ بن جائے جس معاشرے کی ڈیمانڈ ہو ریاست مدینہ قاضی شفیق الرحمان صاحب۔ آج اس معاشرے کے لوگ مسجد پسند کرتے ہیں، ریاست مدینہ نہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لے کے حکومتیں حاصل کرنے والوں کی ہم نے حکومتیں دیکھ لی ہیں۔ ریاست مدینہ میں رہنے والے کیسے ہوں، ان کا ایٹیچیوڈ کیسا ہو، ان کا کنیکٹ کیسا ہو، ان کا بیہیو کیسا ہو، ان کا اٹھنا کیسا ہو، ان کا بیٹھنا کیسے ہو، ہمسائیگی کیسی ہو، وہ باپ کیسا ہو، وہ خامد کیسا ہو، دوست کیسا ہو، استاد کیسا ہو، جج کیسا ہو۔ مسجد میں جائیں تو ہم مومن، مسجد سے باہر آ جائیں تو کہنا پڑے کہ میرا نام بھی محمد رفیق ہے، میں بھی امان اللہ حاجی ہوں، میں الحاج قدرت اللہ ہوں، تاکہ لوگ روب کھائیں۔ اگر تو واقعی الحاج ہے تو پھر 3 روپے پٹرول بڑھ جائے تو تیرے پٹرول پمپ سے پٹرول شارٹ سکھ کرتے ہیں؟ نہ مدینہ جنرل اسٹور دوائی 1 نمبر نہ ملے، غوثیہ ملک شاپ اور دودھ پانی کے بغیر نہ ملے۔ کیا سیکھا ہے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یتیم کا مال کھا کے، بیوہ کا مال کھا کے، غریب کا حق کھا کے، 2 نمبر دوائی بیچ کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، ملاوٹ کر کے، کم توڑ کے، دھوکہ دے کے لاکھوں کما کے حج کرائیں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس کسی نے ان انسانوں میں سے کسی کا حق کھایا ہوگا وہ حج نہیں، وہ کعبے کے ساتھ چمٹ کے مر بھی جائے تب بھی جہنم میں جائے گا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کا فلسفہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ چاہتے ایسا معاشرہ بن جائے جس معاشرے کے اندر لوگوں کی طبیعت عادل ہوں، طبیعت عدل مانگیں، طبیعت عدل چاہیں اور طبیعت عدل کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سن لیں، میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا۔ بولیے، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکالنے والوں کو بھی اگر آپ نے پیر ہی سمجھنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے قوم کا۔
ताजदार अंबिया ने तो फरमाया कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे महफूज रहे, और जिसकी जुबान से मिंबर पे बैठे भी कोई महफूज ना रहे। मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान नहीं होता, और तुम और मैं उसे वली बनाने के चक्करों में हैं। शेखुल इस्लाम कौन सा अदल चाहते हैं? बस मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं खत्म कर रहा हूं बात। अदल तबीयत का हम सारे देखते हैं अदालतों की तरफ, अदालतें अदल नहीं कर रही, अपनी तरफ अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। क्या मैं अदल चाहता भी हूं कि मुझे मिल जाए? मेरा तो अदल यह है कि अगर एक डोंगे के अंदर 4 बोटियां आ जाए और एक लेग पीस हो, तो काजी शफीक और मैं बैठे हों तो हम दोनों इस चक्कर में होते हैं कि किसी तरीके से नजम साहब मुझे लेग पीस पेश कर दें और मैं खा जाऊं, उनको ना मिले। बताओ तबीयतें ऐसी हैं? बोलिए सच तो यही है ना? बोलिए सच तो यही है। 2 सेब बड़े हो, एक छोटा एक बड़ा, तो हम बड़े तरीके से घुमा लेते हैं ट्रे को, प्लेट को, कि बड़ा मेरे हिस्से में आ जाए। जिस कौम की अदल की नफ्सियात ये हो, उसकी अदालतें का बदल मुहैया करेंगी? हमारा अदल, हम तो किसी के घर में अपनी बेटी भेजें, मेरी बेटी किसी के घर में चली जाए निकाह के बाद, तो मैं पीछे से दुआएं करता हूं, या अल्लाह इन्हें सुख दे। क्यों जी बाजियो, ऐसे ही है? क्यों करना पड़ता है मुझे ये? मुझे पता है जिसके घर जा रही है उसकी दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, टोपी भी है, तस्बीह भी है, 5 वक्त से छठी तहज्जुद भी है, लेकिन तबीयत में अदल नहीं है। आप कहेंगे तबीयत में अदल को क्या हुआ? वो उसकी बनने वाली सास, उसका बनने वाला ससुर, उसकी बनने वाली ननद कहती है, या अल्लाह सारी जिंदगी साडी भाभी थके ना, या अल्लाह इहदा सिर भी ना दुखे, इनू नींद भी ना आवे, 15 घर मेहमान आन, ये भांडे साफ कर दी, थके भी ना, ये पूरे घर वाले दे कपड़े प्रेस कर दिया, इनू गर्मी लगे भी ना, या अल्लाह इनू इंज दा बना दे कि ये लोहे दी होवे। ते असी समझिए कि असी एक चंगी नुकरानी खरीद ले आए हैं, और अगर मेरी धी किसी दे घर चल जाए तो मैं कहना ये तो जानदी घर मलका हो जाए, ये तो उस घर की शहजादी होवे। मेरी धी किसी दी शहजादी घर च जाके और किसी दी आके मेरे घर च नुकरानी। बोलो जी बाजियो, ठीक है गल कि नहीं? ते जे किसी मैं अपनी उम्र की किसी बाजी ने कहा कि भाई अपनी नौ ने इंज ना करया करो, कहती मेरी सस ने भी इंज ही कीता सी। बीबी ये तेरी बहू है, सस नहीं। अगर तेना जुल्म हो गया किसी वक्त तो तरतीब बदल। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ये चाहते हैं कि ये पूरे घराने अदल चाहने वाले बन जाएं। बेटी किसी के घर में जाए शहजादी हो, मेरे घर में आए तब भी शहजादी हो। अगर हम ये माहौल देने में कामयाब हो गए तो मिनहाजुल कुरान जिंदाबाद है। अगर हमारे घरों में भी ये माहौल ना हुआ तो फिर मिनहाजुल कुरान में भी आने का कोई फायदा नहीं। आखिरी बात, शेखुल इस्लाम ये चाहते हैं कि हर घर आका करीम अलैहिस्सलाम की जात से जुड़ जाए, और जब जात से जुड़ जाए फिर मईशत भी वहां से आएगी, मुआशरत भी वहां से आएगी, कंडक्ट भी वहीं से आएगा। इसके लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी जो आज की उम्मत के हकीम हैं और नफ्स पे हाथ रखे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हर घर के पूरे अफराद बैठ के आका करीम की जात पे दरूद पढ़ना शुरू कर दे तो फिर सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हो सकती हैं खत्म। काम क्या करना है? जाती तौर पे आप बड़ा दरूद पढ़ते होंगे, पढ़ती होंगी। जाती दरूद पाक की बात ही नहीं हो रही, बात तो हो रही है माहौल साजी की। अगर बतौर बाप
میں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھوں گا، اس کے اور اثرات ہیں۔ میری بیوی بطور ماں اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھے گی، اس کے اثرات ہی اور ہیں۔ جب میں اپنے بیٹے بیٹیوں، اپنی ماں اور باپ، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہوں تو پھر آپس کی قدورتیں ختم ہوں گی، محبتیں بڑھیں گی، اور اولاد کو پتا چل جائے گا کہ ہم صرف ماہ میلاد میں میلاد والے نہیں، ہم 12 مہینے میلاد والے ہیں۔ تالیاں ہی ہوں گی یا کوئی کرے گا بھی کچھ اس میں سے؟ کریں گے۔ جو یہ سمجھتا ہے میں اپنے گھر میں آج ہی جا کے کرنا کیا ہے سن لیں، ہر ہفتے میں ایک دن آپ کی مرضی کا، اور اس دن میں آدھا گھنٹہ بیٹیوں اور بیٹوں، بہنوں اور بھائیوں، اس دن میں آدھا گھنٹہ بھی آپ کی مرضی کا، 15 منٹ گھر والے بیٹھ کے۔ اب کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ ہمسایوں کو دعوت دی تھی آئے نہیں، بارش تھی آئے نہیں، دھوپ تھی آئے نہیں۔ گھر والوں نہیں بیٹھنا ہے، وہ 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، یوتھ ہیں، MSM ہے، علماء کونسل، ویمن لیگ، پاکستان عوامی تحریک، تحریک منہاج القرآن، ہر فرد کے لیے لازم ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہفتے میں ایک دن، اس دن کا آدھا گھنٹہ، 15 منٹ درود پاک، اور 15 منٹ اس کا خطاب جس نے درود والا دکھایا۔ درود پڑھیں گے دل اطمینان پائے گا، شیخ الاسلام کا خطاب سنیں گے تو ذہن جلا پائے گا۔ کون کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اب جو یہ کرنا چاہے فارم موجود ہے باہر، رجسٹرڈ ہوں کام کرنے کے لیے، مرکز کے حلقہ گوشہ درود کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔ جب ہر گھر میں ہفتہ وار تاجدار انبیاء کی درود کی محفل ہونا شروع ہو جائے گی، شیخ الاسلام کا خطاب شروع ہو جائے گا، اس گھر میں جن بھی نہیں آئے گا، چڑیل بھی نہیں آئے گی، اور کسی بیٹی بہن کو کسی بھی اس لفنگے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ کالا مرغا لاؤ تو چڑیل جائے گی۔ چڑیل کا علاج بھی اور جن کا علاج بھی ایک ہی دفعہ۔ ایسا تویز دیکھو ذرا، اس کے ہوتے ہوئے اس گھر میں جن کیوں آئے گا؟ اتنا خوبصورت چہرہ جس گھر میں ہو، اتنی خوبصورت آواز جس گھر میں ہو، وہاں پہ ان کا کیا کام ہے جو لوگوں کو ستائے؟ وہاں تو وہ آئیں گے جو لوگوں کو راحت دیں۔ یہ کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو بات آپ کو پسند آئی اور آپ کو یہاں تک لے آئی، آپ کا منہاج القرآن کا رفیق بننا، آپ کا اس کے ساتھ جڑنا، آج عقیدہ بچانا ہو تاکہ خارجیت سے محفوظ رہیں۔ خارجیت، القول المتین کو پڑھ لیجئے گا، شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی کتاب۔ یزید کو اٹھا کر جہنم رسید جس نے کیا ہے اس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ لوگ شک میں تھے شاید بخشا جائے، شیخ الاسلام نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا، فرمایا قطعی جہنمی ہے، مرا ہی کافر ہو کے ہے۔ عقیدہ محفوظ کیجئے، حیا کی چادر لیجئے۔ اگر یہ 2 چیزیں چاہیے میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو، تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ شیخ الاسلام کے ساتھ اسے نتھی کر دیجئے، جوڑ دیجئے۔ منہاج القرآن کی رفاقت، جتنی بھی مہنگائی ہے، جو کچھ بھی ہے، لوگوں اگر سر درد کرنا شروع کر دے تو 5000 دے کے تم تویز لے لیتے ہو، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا چیک اپ کی فیس دے دیتے ہو۔ میں اس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں بھی تمہارے عقیدے کا محافظ ہے، قبر میں بھی تمہارا محافظ ہے، قیامت میں بھی تمہارا محافظ ہے۔ اپنی اولاد کو جوڑیے، رشتہ داروں کو جوڑیے، ہمسایوں کو جوڑیے، اور اس کو بھی رفیق بنائیے۔ جو رفیق بن جائے گا انشاءاللہ 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 اس کے عقیدے پہ کوئی شب خون نہیں مار سکے گا۔ بات پسند آ گئی ہے کہ نہیں؟ میں ختم کروں۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے آخر پہ، اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے، آج کا پنڈال جنہوں نے سجایا وہ ذرا دونوں ساتھی یہاں پہ آ جائیں، عمر قریشی ایڈوکیٹ صاحب اور امتیاز طاہر صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن۔
जिला तलागंग और मोहतरम मोहम्मद इम्तियाज ताहिर साहब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान तलागंग। तलागंग वालों हाथ खड़े करके बताना, ऐसा मंजर कभी पहले भी देखा था? अगर नहीं देखा तो क्लैपिंग करके इनको दांतों दें जरा जोरदार। ये जो 21 यूनियन काउंसिल का इकट्ठ है, गांव गांव का इकट्ठ है, 1.5 महीने की मेहनत है, और ये जगह जगह गए, घर घर गए, डोर टू डोर गए, हमारी बहनें गई, यूथ गई, एमएस गई, एमएसएम गई, पैट गई, उलमा काउंसिल गई। उन सब के पीछे जो मुहर्रिक है वो मोहतरम मोहम्मद उमर कुरैशी और इम्तियाज अहमद ताहिर है। क्लैपिंग थोड़ी है, काम बहुत बड़ा है। मैं अनाउंसमेंट कर ये रहा हूं कि तंजीमी जिंदगी के अंदर हमारा एक रूटीन मैटर होता है। हमने 28 फरवरी तक के लिए इनको नोटिफाई किया था जिली सदर और जिली नाज़िम के लिए। हाउस अगर तईद करता तो मैं अनाउंस करूं कि अगले टेन्योर के लिए यही सदर और यही नाज़िम। मोहतरम उमर कुरैशी साहब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान जिला तलागंग और इम्तियाज अहमद ताहिर साहब जिली नाज़िम तहरीक मिनहाजुल तलागंग, ये अपनी टीम बना के इसी काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि सितंबर और अक्टूबर आने वाला इस सरजमीन तलागंग के बच्चे बच्चे को पता चल जाए ताहरुल कादरी का बेटा आ रहा है और उनके बेटे मेहनत कर रहे हैं।